अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नारजो लेट्स सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ खैर से होगे। आज के व्लॉग में बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें। जी हाँ जनाब, आज के व्लॉग में मैं डिस्कस करता हूँ जो हालिया जी हाँ जनाब, इस व्लॉग में मैं डिस्कस करता हूँ श्रीलंका का जो शॉर्टफॉल हुआ है या जो श्रीलंका दिवालिया हुआ है वो कहानी क्या है। और आपने देखा मैंने व्लॉग शुरू किया था तो बिजली चली गई थी और पाकिस्तान के यहाँ सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, लोड शेडिंग दिन ब दिन बढ़ रही है। ये 22 फरवरी की दिन था और पोर्ट ऑफ कोलंबो पे एक बहरी जहाज़ लंगरअंदाज हुआ जो 40,000 टन पेट्रोल लेकर वहाँ पहुँचा था और वहाँ उस जहाज़ ने डिमांड की कि मुझे पैसे की अदायगी की जाए कि तेल दिया जाए। लेकिन जब बैंक ऑफ सेलोन से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉलर नहीं है और बाद में वज़ीर ख़जाना जो श्रीलंका का था उससे रब्ता किया गया कि पैसों का बंदोबस्त किया जाए तेल के हवाले से। तो जब उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ जो श्रीलंका से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर पड़े हुए हैं, लेकिन वो भी कैश की सूरत में नहीं है और डॉलर ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो जहाज़ जो है ना इंडिया की तरफ रवाना हो गया और जो है ना श्रीलंका को पेट्रोल नहीं दिया। जिसके बाद यानी ये पहला वाक़या था जहाँ से श्रीलंका की मईशत हिचके लेने लगी और पेट्रोल की अदम दस्याबी की वजह से पूरे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता बहरान बढ़ता गया और बिलाखिर अप्रैल के अवाखिर में श्रीलंका ने सरकारी सतह पे दिवालियापन होने का ऐलान किया और जिसके बाद सूरत हाल वहाँ ये है कि संभला नहीं जा सकता। और ये जो महात्मा गौतम बुद्ध के पैरोकार हैं या जिसका जो पसंदीदा मुल्क था वो श्रीलंका था, वहाँ इसी तरह ही जज्बाती कौम है जिस तरह पाकिस्तान में इस्लाम से लगाव रखने वाले और पक्के मुसलमान हैं, जज्बाती हैं। आपने देखा होगा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के जलसों में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहा था कि जो भी पैसे मांगे कर्ज़े मांगे उसको ना कर दो, अगर फिर भी मांगे तो फिर उसको गौरी का धमका दो कि हमारे पास गौरी है। और उस पे आपने देखा कि लोग माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। और यही सूरत हाल श्रीलंका की थी कि वहाँ भी जो लोग थे अवाम थे उनको दिवालिया होने का कोई खौफ नहीं था और वो कहते थे कि दिवालिया हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप आज देख रहे हैं कि श्रीलंका क्या क्या हाशर है। श्रीलंका की मईशत डूब चुकी है और श्रीलंका की जो बिजली की पैदावार है उसका 80% थर्मल पे है। थर्मल यानी वो जो डीज़ल फर्नेस ऑयल और कोयले पे चलता है और जब मुल्क में पेट्रोल डीज़ल नहीं है तो फिर वहाँ इंडस्ट्रीज़ का चलना ट्रांसपोर्ट का चलना मुश्किल है, वहाँ परवाज़ें बंद है। और जो है श्रीलंका की मईशत का बड़ा दारो मदार उस पे था यानी टूरिज़म पे। जब मुल्क के अंदर सयाहत ख़त्म हो गई, एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा जब एयरलाइनें बंद हो गई तो लोगों ने आना छोड़ दिया। इस वक्त श्रीलंका में ये सूरत हाल है कि सरकारी सतह पे सुबह 8 बजे से 1 बजे तक पूरे मुल्क के अंदर बिजली नहीं होती और शाम को 6 बजे से लेकर 8:30 बजे 9 बजे तक लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से दफातर, फैक्ट्रियाँ, स्कूल, रेस्टोरेंट सारे वीरान पड़े हुए हैं। और सूरत हाल ये है कि जो श्रीलंका की GDP थी उसका 52% काटन और गारमेंट्स पे था, वो जो एक्सपोर्ट होती थी। अब जब कारखाने बंद हो गए तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगी। उसके अलावा जो चाय का हिस्सा था वो 17% था। और आपको पता है कि जब पानी यानी बिजली नहीं है, तेल नहीं है मुल्क के अंदर तो फिर चाय कहाँ से प्रोसेसिंग होगी और दुनिया में कैसे भेजेंगे। वहाँ सूरत हाल ये है कि अखबारों की छपाई के लिए कागज़ नहीं है और स्टेशनरी के लिए कागज़ नहीं है।
ملک کے اندر اسکولوں کی عام تعطیل ہے، اور بورڈ جو ہیں وہ بچوں کے ایگزام نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے پاس پیپر کی چھپائی کے لیے کاغذ نہیں ہے، اور وہ جو آنسر کاپی ہو اس کے لیے کاغذ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سری لنکا کے اندر جو شناختی کارڈ بنتا تھا، ڈرائیونگ لائسنس بنتا تھا، پاسپورٹس بنتے تھے، وہ بھی بند ہیں کیونکہ امپورٹس وہ جو شیٹس ہیں وہ نہیں ہیں، اور جس پہ اوپر یہ کام ہوتا تھا۔ تو لہٰذا ایسے سمجھے کہ جیسے سمندر کے بیچ میں کشتی ٹوٹ جائے اور وہ ہچکولے لے رہی ہو اور بچانے والا کوئی نہیں ہو۔ اس وقت پوری دنیا میں اور پوری دنیا کی طرف جو ہے نا سری لنکا دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی بچانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور سری لنکا کا سب سے بدقسمتی بڑی یہ ہے کہ جو اس کا بیرون ملک سے سرمایہ آتا تھا، جو ریزروز آتے تھے، جو باہر ممالک میں سری لنکا رہتے ہیں، کماتے ہیں، جو ڈالر بیچتے تھے، جب اس کی معیشت ہچکولے لینے لگی یا معیشت کا دیوالیہ نکل گیا تو انہوں نے بھی ڈالر بیچنے بند کر دیے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا کوئی پرسہ نہال نہیں، اس کو کوئی بچانے والا نہیں۔ اور جو دیکھیں کہ جس طرح ہمارے ملک کے اندر پی آئی ہے، اسٹیل مل ہے، یا دیگر جو ادارے ہیں جو سفید ہاتھی بن گئے ہیں، جن میں سیاسی اقربا پروری کی طرح لوگ بھرتی کیے گئے ہیں، اور وہ جو کوئی آؤٹ پٹ دینے کے بجائے یعنی اسٹیٹ کے اوپر قرضہ ہیں، بوجھ ہے۔ تو سری لنکا میں بھی یہی تھا، اس کے بہت سارے ادارے ایسے تھے جہاں سیاسی بھرتیاں کی گئی اور وہ ادارہ کچھ بھی نہیں دیتا تھا معذرت کے ساتھ۔ تو جو سری لنکا جس نے کئی دہائیوں تک تامل ٹائیگرز کی جنگ کو جھیلا اور صورتحال کو جھیلا، پاکستان کی مدد سے اس نے 2009 میں اس تامل ٹائیگر کی جو گوریلا جنگ تھی اس کو ختم تو کر دیا، لیکن اس کے جو معیشت پہ منفی اثر پڑے وہ ابھی تک سدھر نہیں سکے۔ اور سب سے بڑا جو اس میں شارٹ فال ہے، جو اس میں صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں جو کرپشن ہے، جو اقربا پروری ہے، وہ عروج پر تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہاں جو لوگ ہیں، جو بلینئر تھے یا بلینئر تھے جن کی فیکٹریاں تھیں، وہ بھی سرکاری اداروں میں پھر جاب کرتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ مفت کی تنخواہ لینا کسی کو برا نہیں لگتا۔ یہی صورتحال ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اگر دیوالیہ ہوئے تو کیا فرق پڑے گا، آج سرکاری اداروں کو، سرکاری املاک کو، سرکاری افسروں کو اور سرکاری جو اہلکار ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس سے کوئی بہتر صورتحال نہیں ہوتی۔ یہی صورتحال پاکستان کے اندر بھی کوئی کم و بیش ایسی ہے۔ پاکستان کے اندر سیم صورتحال ہے، جس طرح دہشت گردی سری لنکا میں تھی، اسی طرح پاکستان میں دہشت گردی تھی، اور پاکستان کی معیشت کو کافی نقصان پہنچا۔ اور وہاں سری لنکا والوں کو بھی یہ لت لگ گئی تھی کہ وہ قرضہ لے کر ملک چلاتے تھے اور سبسڈی دیتے تھے، اور قرضے کے اوپر قرضہ لیتے تھے، قرضوں کی ادائیگی کے لیے قرضے لیتے تھے۔ اور پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے، اور وہاں کوئی پولیٹیکل استحکام نہیں تھا، اور یہاں بھی صورتحال آپ کو ڈفرینٹ نظر نہیں آئے گی۔ تو خدا را پاکستان کی سیاسی قیادت کو، پاکستان کے عوام کو، اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو سری لنکا کی جو دیوالیہ پن ہوا ہے یا جو ڈیفالٹر ہوا ہے 43 بلین ڈالر کی وجہ سے، تو اس کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان جو 50,000 قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور پاکستان جو ہے اس صورتحال سے مہنگائی، بے روزگاری، افراتفری، سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ تو اللہ نہ کرے پاکستان میں یہ صورتحال ہو جس طرح سری لنکا کی ہے۔ تو یہ دنیا کی بیرونی قوتیں یہی چاہ رہی ہیں کہ پاکستان بھی اسی صورتحال کا شکار ہو۔ لہذا یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے عوام کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اشتعال ازم، دھرنا بازی، جلاؤ گھراؤ، توڑ پھوڑ سے ہوشیار رہیں اور باخبر رہیں۔ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس سے ملک اور قوم کو نقصان پہنچے، کیونکہ شیدہ ٹلی جیسے یا شیخ رشید جیسے جو لیڈر ہیں، جو راتوں رات ایک سیٹ کے اوپر ملک کی حکمرانی کرتے ہیں، ان کی جو گیدڑ ببکیاں ہیں یا ان کے جو بیانات ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ملک میں خانہ جنگی کو ہوا دینے کی بات ہو رہی ہے۔
تو اس سے ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ آپ جو قرضہ لینے والا ہے اس کو گوری میزائل کا دھمکی دے سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کسی کو جواب دے سکتے ہیں۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے ملک کا دیوالیہ نکل جائے، 22 کروڑ عوام اس کو خوراک پہنچانا، اس کو چیزیں پہنچانا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی یہ صورتحال ہو جائے تو پھر آپ کو سب سے پہلے قیمت گوادر بورڈ کی ادا کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو ایٹمی پاور کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لہذا ہماری قیادت، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے عوام کو سوچ سمجھ کر کوئی بھی اسٹیپ لینا ہوگا۔ صورتحال سری لنکا سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، ہم ان سے 5 مہینے پیچھے ہیں، اور وہ 5 مہینے پہلے ہمارے سے ڈیفالٹ ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھی ڈیفالٹ ہو جائیں، پھر ہماری یہ داستان کتابوں میں پڑھی جائے کہ پاکستان بھی ایک قوم تھی، غیور قوم تھی۔ کوئی بھی پاکستانی، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے اثاثے، اپنے پیسے قومی فنڈ میں جمع کرائے گا۔ یہاں تو حکمران توشہ خانے سے تحائف لے کر بھاگ جاتے ہیں اور وہ بیچ دیتے ہیں، تو کون سا ایسا درد مند پاکستانی ہے جو ملک کا قرضہ اتارنے کے لیے یا ملک کی ناؤ پار لگانے کے لیے اپنے پیسے لگائے گا؟ کوئی نہیں لگاتا۔ اور یہ جو آپ جذباتی تقریر کر رہے ہیں، جذباتی نعرے لگا رہے ہیں، جذباتی آپ کی والیانہ سیاسی محبت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہوئی تو کوئی کہ آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی آپ کو چین امداد دینے والا نہیں، کوئی آپ کو روس امداد دینے والا نہیں، اور نہ ہی سعودی عرب آپ کو ڈالروں کی کھیپ بھیجے گا۔ لہٰذا وقت کا یہ تقاضا ہے کہ حالات کو باریک بینی سے دیکھا جائے اور صبر و تحمل سے اور بردباری کے ساتھ ان سیاسی معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے اوپر ایسا وقت آئے جیسا آج سری لنکا کے ملک کے اوپر ہے۔ اس کا عوام، اس کا ملک دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا بھی دشمن بھارت تھا، ہمارا بھی دشمن بھارت ہے، اور یہی صورتحال ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے حکمران یا جو سیاستدان ہے وہ اقتدار کی تڑپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں ایسی صورتحال رونما ہو جو سری لنکا میں رونما ہوئی ہے۔ لہٰذا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری سیاسی قیادت کو اور ہمارے عوام کو سری لنکا کے جو دیوالا پن ہے اس سے سیکھنا چاہیے اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ ہماری جو بہادر قوم ہے جس نے دہشت گردی کی لعنت کو شکست دی، جس نے بہت ساری بیرونی سازشوں کو یعنی ناکام بنایا، تو امید ہے کہ اس صورتحال کو بھی ناکام بنائے گی۔ اور یہ جو مئی کے آخر میں ہونے والی لانگ مارچ ہے یا اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولنے والا جو عمران خان یا پی ٹی آئی کا پلان ہے، اس پہ ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے اور ایسا کوئی لائے عمل تیار کریں گے جس سے ملک اور ملک کی سالمیت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور یہ عوام جو 22 کروڑ بے صبری قوم ہے، اللہ نہ کرے کہ جب پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا تو یہ اپنے ہی ملک کے جو ہے نا جو اثاثے ہیں، ملک کے جو نظریات ہیں، جو ان کی یعنی اثاثے ہیں، ان کو آگ لگانے میں دیر نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور سیاسی قیادت کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ لے اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالے۔ امید ہے ناظرین آج میرا آپ کو بلاگ پسند آئے گا۔ کسی اور بلاگ، کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت۔ خدا حافظ۔